अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाज़रीन व सामीन, मिनहाज टीवी के ज़ेर एहतमाम मिनहाज दावत प्रोग्राम में आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। मैं हुज़ूर शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी मद्दज़िल्लाहुल आली, मोहतरम जनाब डॉक्टर हसन मुहियुद्दीन कादरी, मोहतरम जनाब डॉक्टर हुसैन मुहियुद्दीन कादरी और इस पूरे ख़ानदान की खिदमत में हुज़ूर शेखुल इस्लाम की 70वीं सालगिरह के मौका पर मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ गो हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे कायद को उम्र खिज़र अता फ़रमाए और उनकी ये सरपरस्ती हमारी आखिरी सांसों तक हमें नसीब रहे। और साथ में मिनहाज टीवी की सारी टीम को, जुमला अहबाब को दिलो जान से मुबारकबाद और इस कदर खूबसूरत इंतज़ामात पर दुआ गो हूँ कि ये सिलसिला इसी तरह जारी व सारी रहे। आज की इस खूबसूरत बज़्म में हमारे मेहमान हैं नायब नाज़िम आला तंज़ीमात, मारूफ़ इस्लामी स्कॉलर मोहतरम जनाब अल्लामा राना मोहम्मद इदरीस कादरी साहिब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। हमारी बज़्म को रौनक बख्शने पर हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं और मिनहाज टीवी की तरफ से अपनी तरफ से आपको खुशामदीद कहता हूँ। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। माह फरवरी है, यूँ तो बहार की आमद है और हर तरफ खुशियाँ और खुशबू बिखरने वाली हैं, मगर इस बहार की आमद पर हम देखते हैं कि जो ही माह फरवरी आता है, न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में 19 फरवरी हुज़ूर शेखुल इस्लाम के बर्थडे के हवाले से एक अजीब माहौल देखने में मिलता है। और मैं हैरान इस बात पे हूँ कि इस वक्त ज़िंदा लोगों में शायद कोई ऐसी हस्ती हो जिनका इस कदर मोहब्बत, ज़ौक़, शौक़ और तसलसल से उनकी हयात में उनके बर्थडे को यूँ सेलिब्रेट किया जाए, कोई दूसरी मिसाल मुझे नहीं मिली। सही। इस हैरानगी की वजह पूछना चाहता हूँ कि आखिर ये क्या है इसमें कि एक वलवला, एक जज्बा, एक मोहब्बत उनकी ज़िंदगी में आज के दिन नज़र आता है। इसकी कोई ख़ास वजह है जो आप मुझे और मेरे सामीन को और नाज़रीन को बताना पसंद फरमाएंगे? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले तो मैं मिनहाज टीवी की इंतज़ामिया को हुज़ूर शेखुल इस्लाम की बर्थडे के हवाले से ये तकरीबात का इंतज़ाम करने पर दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ गो हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब की इन काविशों को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फ़रमाए। और सानियन मैं हुज़ूर सैयदी शेखुल इस्लाम को, आपके साहबज़ादों को और आपकी पूरी की पूरी फ़ैमिली को और मिनहाजुल कुरान के पूरे ख़ानदान को, जुमला कायदीन को, ज़िम्मेदारान को, ओहदेदारान को, रफ़ाक़ा को, वबस्तगान को, बल्कि पूरी उम्मत मुस्लिमा को आपकी यौम पैदाइश पर दिल की अथा गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ गो हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपका साया तादेर हमारे सरों पर कायम और दायम रखे और हमें जो उनकी संगत अता की है उसमें इस्तिकामत अता फ़रमाए। जहाँ तक आपने ये सवाल किया है कि इस फरवरी के महीने में पूरी दुनिया के अंदर हुज़ूर शेखुल इस्लाम की बर्थडे को बड़े शद्दोमद के साथ सेलिब्रेट किया जाता है, तो हुज़ूर शेखुल इस्लाम की शख्सियत का वो कौन सा ऐसा इम्तियाज़ है या तहरीक मिनहाजुल कुरान का वो कौन सा ऐसा इम्तियाज़ है कि जिस वजह से वो इतने मुनफरद हो जाते हैं कि ऐसी चीज़ जो जैसे आपने ख़ुद ज़िक्र किया है कि ज़िंदा शख्सियात में से शायद ही कोई ऐसी हो कि जिनके यौम पैदाइश को इस तुज़ को एहतशाम के साथ और मोहब्बत और ज़ौक़ के साथ पूरी दुनिया में सेलिब्रेट किया जाता हो। इसकी वैसे तो बहुत सारी वजूहात हैं, मगर मैं आज की नशिस्त में बिलखुसूस जिस एक पहलू पर रोशनी डालना चाह रहा हूँ जो हुज़ूर शेखुल इस्लाम का बिलखुसूस इम्तियाज़ है और फिर उनकी तहरीक मिनहाजुल कुरान का जो ख़ास तौर पर इम्तियाज़ है वो आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। देखिए, इस कायनात का खालिक वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है। बारी ताला ने कुरान पाक के अंदर 3 मकामात पर सेम एक ही अल्फाज में अपना तारुफ़ करवाया और बात यूँ शुरू की, फरमाया हुवल्लज़ी, जिसका माना है कि अल्लाह वो है। अब बारी ताला अपने इंट्रोडक्शन में आगे बताना चाहते हैं कि अल्लाह कौन है, तो बारी ताला ने आगे अपने तारुफ़ में जो सबसे पहली बात की, फरमाया हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू, फरमाया अल्लाह वो है जिसने अपने रसूल को भेजा, जिसका माना ये है कि बारी ताला फरमा ये रहे हैं कि लोगों, मेरा सबसे बड़ा तारुफ़, मेरा सबसे बड़ा इंट्रोडक्शन वो ख़ुद मेरा भेजा हुआ रसूल, मेरा महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है।
جو مجھے جاننا چاہتا ہے وہ میرے محبوب کو جاننے کی کوشش کرے، جو مجھے پہچاننا چاہتا ہے وہ میرے محبوب کو پہچاننے کی کوشش کرے، جو مجھ تک رسائی چاہتا ہے وہ میرے محبوب کے قدموں تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ ساتھ باری تعالیٰ نے دو چیزوں کا اور ذکر کیا، فرمایا بالہدا و دین الحق۔ فرمایا جس محبوب کو میں نے اپنا تعارف اور انٹروڈکشن بنا کر بھیجا ہے، سن لو، ایک تو میں نے خود ان کو اپنی بارگاہ سے ہدایت اور گائیڈ لائن کے ساتھ مزین کر کے بھیجا ہے، و دین الحق، اور دوسرا ان کو دین حق عطا کر کے بھیجا ہے، اور بھیجا اس لیے ہے لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّہ، تاکہ میری طرف سے ملنے والی اس گائیڈ لائن اور ہدایت کی روشنی میں میرا یہ محبوب اور میرا یہ رسول اس دین حق کو دنیا کے سب باطل نظاموں پر غالب کر دے۔ تین مقامات پر سیم آپ کو یہی کلمات ملیں گے، جس کا مطلب یہ ہے، جو ایک بات بڑی نکھر کے سامنے آتی ہے کہ اللہ کا منشا یہ ہے کہ وہ دین حق جو باری تعالیٰ نے انسانوں کو زندگی گزارنے کے لیے ایک دستور کے طور پر عطا کیا ہے۔ دین حق سے مراد دین اسلام ہے۔ اسلام کیا ہے؟ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ اسلام از دا کمپلیٹ کوڈ آف لائف۔ انسانوں کے زندگی گزارنے کا جو دستور ہے اس کا نام دین حق ہے، اور باری تعالیٰ چاہتے ہیں کہ یہ دین حق دنیا کے سب باطل نظاموں پر غالب آئے، اور اس نے سب سے پہلے یہ ذمہ داری اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سونپی کہ محبوب آپ کو بھیج رہا ہوں، آپ جائیں اور جا کر اس دین حق کو دنیا کے سب باطل نظاموں پر غالب کریں۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کی مرضی اور منشا اور آمد مصطفیٰ کا سب سے بڑا مقصد غلبہ دین حق ہے۔ دین حق جی۔ کہ دین حق باطل نظاموں پر غالب آئے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے باقاعدہ اس کے لیے ایک تحریک کی بنیاد رکھی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ خوش نصیب لوگ تھے کہ جنہوں نے کلمہ پڑھا اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد ہونے والی اس ذمہ داری کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے ان کے دست و بازو بننے کا اعلان کیا۔ میں بڑا مختصر کرتے ہوئے بات عرض کر رہا ہوں کہ بالآخر وہ آواز جو مکہ کی وادی میں گونجی، جو شروع میں بڑی اجنبی سی لگتی تھی، مگر دیکھتے ہی دیکھتے وہ مرحلہ بھی آیا کہ جب چشم فلک نے وہ منظر دیکھا کہ 8 ہجری میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ شان کے ساتھ مکہ کی سرزمین میں داخل ہوئے، اور شرق سے لے کر غرب تک اسلام کا پرچم بلند ہوا اور ہر جگہ اسلام کا نام گونجنے لگا۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال فرما جانے کے بعد یقیناً اب قیامت تک نبی تو کوئی نہیں آئے گا، نبوت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا۔ مگر جس دنیا میں اللہ رب العزت نے ہمیں بھیجا ہے نا، اس دنیا کے اندر ہرس بھی ہے، لالچ بھی ہے، طمع بھی ہے، مادیت بھی ہے، نفسانیت بھی ہے۔ جب لوگوں کے مفادات آپس میں ٹکراتے ہیں، شیطان حملہ آور ہوتا ہے، تو پھر نئے نظام مارز وجود میں آتے ہیں۔ اور آپ صرف 14 صدیوں کی تاریخ کو پڑھ کے دیکھیں تو کئی بار اسلام پر زوال آیا اور کئی بار اسلام پر عروج آیا۔ وہ دین جس کو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے غالب کر کے دکھایا تھا، وہ کئی بار مغلوب ہوا، اس پر زوال آیا، اور قیامت تک یہ عروج و زوال کا سلسلہ جاری رہے گا۔ مگر یہ بات طے ہے کہ اب نبی تو کوئی نہیں آئے گا، مگر جب بھی اسلام پر زوال آئے گا تو اس زوال کو عروج میں بدلنے کے لیے ہر دور کے اندر باری تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ایسے لوگوں کو بھیجے گا جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت کی اتباع میں اسلام پر آنے والے اس زوال کو پھر عروج میں بدلیں گے۔ اور یہ صدی جس صدی کے اندر ہم رہ رہے ہیں، یقیناً اسلام زوال کا شکار ہے، اور اب اسلام کے زوال کو عروج میں بدلنے کے لیے اللہ رب العزت نے جس ہستی کا انتخاب کیا ہے، اس ہستی کا نام ڈاکٹر محمد طاہر القادری ہے، اور جس تحریک کا انتخاب کیا ہے اس تحریک کا نام تحریک منہاج القرآن ہے۔ مگر خاص بات علامہ صاحب جو میں بتانا چاہ رہا ہوں، جو آپ کے کویسچن سے ریلیٹڈ ہے، ایک بات تو یہ ذہن میں رکھ لیں کہ یہ تحریک منہاج القرآن کا یہ بہت بڑا امتیاز ہے کہ اللہ نے یہ بڑی ذمہ داری سونپی ہے، اور حضور شیخ الاسلام کو اس مقصد کے لیے منتخب کیا ہے کہ آپ وہ کام جس کے لیے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے، اس دین کے پھر احیاء کے لیے، غلبہ کے لیے باقاعدہ یہ ذمہ داری سر انجام دی۔ اور میں خاص بات جو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ یہ ذمہ داری ہر شخص کو نہیں دیتا، یہ ذمہ داری اپنے دین کے غلبہ کی توفیق، دین کی خدمت کی توفیق فقط اسے دیتا ہے جسے پہلے اپنا محبوب بناتا ہے، جس کا انتخاب
جس کا انتخاب ہو جائے۔ اس پر دلچسپ بات جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ تو فتح کیا 8 ہجری میں، مگر سوچنے کی بات ہے کہ کیا آپ مکہ فتح کرنے کے بعد اللہ کے محبوب بنے یا محبوب اللہ نے آپ کو پہلے بنایا تھا؟ اللہ نے محبوب پہلے بنایا اور یہ ذمہ داری بعد میں سونپی۔ اب آقا کی اسی سیرت اور سنت کا فیض آگے بھی چلے گا۔ اب قیامت تک جب بھی جس شخص کے ذمہ بھی یہ دین کے غلبہ کا کام سپرد ہوگا، یقیناً وہ اللہ کا چنیدہ بندہ ہوگا، اللہ کا محبوب بندہ ہوگا، اور اس کے ساتھ آقا کے دین کے غلبہ کا کام کرنے والے بھی وہ خوش نصیب لوگ ہوں گے کہ جن کو اللہ پھر اسی محبوبیت میں سے فیض عطا کرتا ہے۔ جیسا کہ سورہ مائدہ میں باری تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم، فرمایا اے ایمان والو، اگر تم میرے دین کی نوکری سے منہ پھیر لوگے تو یاد رکھو میرا دین تمہارا محتاج نہیں ہے، تمہاری جگہ اور لوگوں کو لاؤں گا، ان سے اپنے دین کی خدمت کا کام لوں گا۔ اور فرمایا جن سے میں اپنے دین کی نوکری کا کام لوں گا وہ کیسے ہوں گے؟ جب ان کا تعارف کروایا تو جو پہلی بات ان کے تعارف میں کہی، فرمایا یحبہم، وہ ایسے ہوں گے کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا۔ تو حضور شیخ الاسلام وہ ہستی ہیں کہ اس صدی کے اندر جن کے سپرد اللہ رب العزت نے دین حق کے غلبہ کا کام کیا ہے، وہ اللہ کے بھی محبوب ہیں، اور اللہ جس بندے کو اپنا محبوب بناتا ہے پھر پوری دنیا کے اندر، بلکہ صرف زمین پر ہی نہیں، آسمانی مخلوق کے اندر بھی اس بندے کی محبت پیدا فرما دیتا ہے۔ جبریل امین علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ جبریل جاؤ، اب زمین پر بھی جا کر اعلان کر دو، آسمانوں پر بھی اعلان کر دو کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، لہذا تم بھی اسے محبت کرو۔ یہ وجہ ہے کہ حضور شیخ الاسلام کے ذمے چونکہ کام بہت بڑا ہے اور یہ کام صرف محبوبوں کو عطا کیا جاتا ہے، اور حضور شیخ الاسلام اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ کے چنیدہ بندوں میں سے ہیں، صدیوں بعد ایسے لوگ پیدا ہوا کرتے ہیں۔ یہ وجہ ہے کہ ان کے چاہنے والوں کی بھی کمی نہیں، اور پوری دنیا کے اندر جس محبت اور ذوق و شوق کے ساتھ ان کا یہ یوم پیدائش سیلیبریٹ کیا جاتا ہے وہ اپنی مثال آپ ہے، اور انشاءاللہ ابھی آنے والے وقتوں میں دنیا دیکھے گی کہ کس طرح حضور شیخ الاسلام کے ساتھ لوگ دیوانہ وار محبت کرتے ہیں اور ان کے ساتھ اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں۔ اس گفتگو سے جتنا میں سمجھا ہوں کہ آج پوری دنیا میں نہ صرف فروری میں بلکہ پورا سال جو طاہر 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 کی صدائیں آتی ہیں، یہ انسانی بساط کی بات نہیں ہے۔ میں نائب ناظم اعلیٰ تنظیمات رانا محمد ادریس صاحب کے جواب سے جو سمجھا ہوں نا، وہ یوں ہے کہ فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو پھر میں تمہارا ذکر کروں گا۔ وہ ان 70 سالوں میں طاہر نے رب کا کچھ ایسا ذکر کیا ہے کہ اب روئے زمین پر جہاں انسان بستے ہیں وہاں طاہر طاہر ہو رہا ہے۔ ان آنکھوں سے، ان کانوں سے پوری دنیا میں دیکھا ہے کہ جہاں بھی کوئی اسلام کا جاننے والا ہے وہ اسلام کے طاہر کو ضرور جانتا ہے۔ یہ آپ کے سوال کا خلاصہ تھا کہ یہ فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ کا فیض ہے۔ یہ بات تو آپ نے بڑے خوبصورت انداز میں سمجھائی کہ یہ وجہ ہے اس کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خالق کائنات نے غلبہ دین حق کے لیے بھیجا، اور آج جتنا دین مشکل حالات اور امتحانات میں ہے شاید پہلے نہیں تھا۔ جو ہمہ جہت حملہ آج دین پہ ہے وہ پہلے پچھلی صدیوں میں نظر نہیں آتا۔ یقیناً اس صدی میں غلبہ دین حق مشکل ہے پچھلی صدیوں سے، سو ایسی ہی صلاحیت والے افراد چاہیے تھے اور قیادت چاہیے تھی۔ سو یہ غلبہ دین آج کے دور میں کیسے ممکن ہے پریکٹیکلی؟ یہ جو آپ نے سوال کیا ہے اس پر تو میں روشنی ڈالتا ہوں، مگر جو میں نے پہلی گفتگو کی ہے میرے ذہن میں یہ خود بات آ رہی ہے کہ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ سوال بھی آئے کہ دین کی خدمت کرنے والی جماعتوں اور تنظیموں کی تو کمی نہیں ہے۔ آپ گلی محلے سے لے کر بین الاقوامی سطح پر اگر دیکھیں تو اتنی جماعتیں دین کا کام کرنے والی ملیں گی، دین کا نام لینے والی ملیں گی کہ شاید ان کا شمار بھی ممکن نہ ہو۔ تو پھر منہاج القرآن ہی کا یہ امتیاز کیوں ہے؟ کسی کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے۔ تو ایک بات تو میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ سننے والوں کے ذہنوں میں یہ بھی کلیئر رہے کہ دین کا کام تو یہ بھی ہے کہ آپ بھولے ہوئے کو راستہ بتا دیں تو اللہ اس کو بھی اجر عطا کرے گا، کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیں تو یہ بھی نیکی کا کام ہے، راستے میں جا رہے ہیں کوئی رکاوٹ ہے، پتھر ہے، اس کو آپ نے ہٹا دیا اس پر بھی اجر ملے گا، کسی یتیم کے سر پر دست شفقت رکھیں یہ بھی نیکی کا کام ہے۔ تو نیکی کے کام کی تو کروڑوں جہتیں ہیں، مگر میں پھر اسپیسیفائی کر رہا ہوں کہ وہ کام
جس کے لیے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، جس کا ذکر قرآن کرتا ہے، وہ مین ٹاسک یہ تھا کہ اے میرے محبوب، اس دین حق کو دنیا کے سب باطل نظاموں پر غالب کیا جائے، تاکہ سسٹم اور نظام ایسا آئے کہ ہر شخص کو اس کے بنیادی حقوق اس کی دہلیز پر ملنا شروع ہو جائیں۔ یہ کام اس صدی کے اندر اگر اللہ نے کسی کے سپرد کیا ہے تو اس ہستی کا نام ڈاکٹر محمد طاہر القادری ہے۔ یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ تبلیغ دین کا فریضہ کئی لوگ سر انجام دے رہے ہیں، اور غلبہ دین کے لیے جس کو اللہ نے چنا ہے وہ منہاج القرآن اور ڈاکٹر محمد طاہر القادری۔ ایک اور دلچسپ بات میرے ذہن میں جو آ رہی ہے، جو کسی کے ذہن میں پھر ایک سوال آ سکتا ہے کہ انقلاب کا نام لینے والی اور غلبہ دین حق کی بحالی کا کام کرنے والے بھی ممکن ہے کئی اور جماعتیں ایگزسٹ کرتی ہوں، تو میں اس پر بھی 2 جملے کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ کئی لوگ ہوں گے جو اس کو بھی کلیم کرتے ہوں گے، اور کسی کے کلیم کرنے پر کوئی پابندی لگا بھی نہیں سکتا، مگر میں دلچسپ بات جو بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ یاد رکھیں، کسی کا حادثاتی طور پر انقلابی لیڈر بن جانا یا گرد و پیش کے ماحول کو دیکھ کر سنا کے انقلاب کا نعرہ لگا دینا، یہ بات کچھ اور ہے، اور ایک ایسی ہستی جس کا انتخاب ہی اللہ رب العزت نے اسی مقصد کے لیے کیا ہو، یہ بات کچھ اور ہے۔ میں اپنے سامعین کو یہ دعوت دوں گا کہ جتنی غلبہ دین حق کی بحالی کا کام کرنے والی تنظیمیں ہیں، جماعتیں ہیں، ان کو 10، 15، 20، 30 جو بھی کسی کے ذہن میں آتی ہیں ان کو سامنے رکھیں، پھر ان کی قیادتوں کو آپ سامنے رکھیں، پھر ان کی چند ایک چیزوں کو بس سٹینڈرڈ بنا لیں، معیار بنا لیں۔ مثلا دیکھیں کہ ان کی قیادتوں کا پوری دنیا کے بارے میں ویژن کتنا ہے، حالات کا ادراک کتنا ہے بین الاقوامی سطح پر، پھر اب تک انہوں نے دین کی سربلندی کے لیے کیا خدمات انجام دی ہیں، پھر اس کے ساتھ یہ دیکھا جائے کہ ان کی اس کے لیے منظم پلاننگ کتنی ہے، ان کے پاس وسائل کتنے ہیں، بین الاقوامی سطح پر نیٹ ورک کتنا ہے۔ صرف ان چند چیزوں پر ہی اگر آپ انالائز کریں گے، تجزیہ کریں گے، تو سر فہرست جو ہستی نظر آئے گی، اس ہستی کا نام ڈاکٹر محمد طاہر القادری ہے، اور جس تحریک کا اللہ نے اس مقصد کے لیے انتخاب کیا ہے، اس تحریک کا نام تحریک منہاج القرآن ہے۔ بہت شکریہ جی۔ سامعین، جو سوال ہم نے کیا تھا اس کا جواب اگر ایک جملے میں ہم علامہ صاحب کی گفتگو کو سمیٹنا چاہیں تو وہ یوں بنتا ہے کہ ہم پہ دنیا مرتی ہے تو ہم میں کچھ ہے۔ اللہ رب العزت نے حضور شیخ الاسلام کو بے پناہ صلاحیتیں دی، اور ہماری خوش نصیبی کہ اس صدی میں اللہ رب العزت نے ان کی معرفت، ان کی سنگت اور ان کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائی۔ میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا، آج آپ نے ہمیں وقت دیا۔ انشاءاللہ تعالی اگلی ملاقات میں اسی جگہ سے ہم اپنی بات کا آغاز کریں گے۔ السلام۔